तवाइफ गुल सहरा कोनिया फरवरी 1246। बदबख्त व तारीख 40 बरस में वो सर्द तरीन दिन था जिस रोज़ मैंने काबा खाना छोड़ा। ताज़ा गिरती हुई बर्फ़ में चमकती हुई तंग बल खाती गलियां और घरों की छतों और मस्जिदों के मीनारों से लटकते बर्फ़ के झुमके हौलनाक हद तक हसीन लग रहे थे। सह पहर तक सर्दी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि गलियों में सर्दी से ठिठरी मुंजमद बिल्लियाँ दिखाई देने लगी जिनके बदन बर्फ़ की बारीक तह में बदल गए थे और कई खस्ता हाल मकान बर्फ़ के बोझ तले दब कर मुनहदम हो गए थे। इन आवारा बिल्लियों के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई वो थे कोनिया के बेघर। निस्फ दर्जन मुंजमद लाशें थीं, सब के सब हलाकत खेज़ हालत में अपने चेहरों पर रूहानी खुशी भरी मुस्कुराहट लिए, यूं जैसे वो किसी बेहतर और हिद्दत भरी दुनिया में नए जन्म की तवक्को कर रहे हों। ढलती सह पहर में जब हर कोई शाम की हलचल के आगाज़ से पहले नींद ले रहा था, मैं चुपके से अपने कमरे से निकल आई। मैंने वो तमाम रेशमी पोशाकें, तमाम लवाज़िमात पीछे छोड़ते हुए जो मैं ख़ास गाहकों के लिए पहना करती थी, सिर्फ चंद सादा जोड़े अपने साथ लिए आ गई। जो कुछ कहबा खाने में कमाया गया था उसे वहीं कहबा खाने में ही छोड़ दिया गया। सीढ़ियों के बीच पहुंचने पर मुझे मरकज़ी दरवाजे पर मनोलिया खड़ी नज़र आई जो भूरे पत्ते चबा रही थी जिनके नशे की वो आदी थी। वो कहबा खाने की तमाम औरतों में उम्र रसीदा थी और हाल ही में नागहानी तपिश की शिकायत करने लगी थी। रातों को मैं उसे बिस्तर में करवटें बदलते देखती थी। ये कोई राज की बात न थी कि उसकी निस्वानियत ख़त्म हो रही थी। नौउम्र लड़कियां मजाक में कहती कि उन्हें मनोलिया पर रश्क आता था कि उसे औरतों के मखसूस मसाइल, हमल और अस्कात से अब ना गुजरना पड़ेगा और अब वो महीने की हर शब किसी मर्द के साथ गुजार सकती थी। लेकिन हम सभी इस बात से आगाह थे कि किसी उम्र रसीदा तवाइफ की बका के मौके बहुत ही कम होते हैं। मनोलिया को वहाँ खड़े देखते ही मैं जान गई कि मेरे पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। मैं अपने कमरे में वापस चली जाऊं और फरार को भूल जाऊं, या फिर मैं दरवाजे से निकलूं और उसके जो भी नतायज हों उनका सामना करूं। मेरे दिल ने दूसरे रास्ते को चुना। मनोलिया, तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई? मैंने ऐसा लहजा इख्तियार करते कहा जो मुझे उम्मीद थी कि पुरसकून और मामूल का सा था। मनोलिया का चेहरा रोशन हुआ, लेकिन मेरे हाथ में थैला देखकर फिर तारीख पड़ गया। झूठ बोलने की अब कोई वजह न थी। वो जानती थी कि नायका ने कहबा खाने से निकलना तो एक तरफ, मुझे अपने कमरे से निकलने से भी मना कर रखा था। क्या तुम जा रही हो? मनोलिया ने यूं गहरी सांस भरी जैसे सवाल ने खुद उसे भी खौफजदा कर दिया हो। मैंने कोई जवाब न दिया। अब कोई इंतखाब करने की बारी मनोलिया की थी। वो मेरा रास्ता रोक और सबको मेरे अज़ाइम से बाखबर कर सकती थी, या फिर वो मुझे जाने दे सकती थी। मनोलिया ने मुझे घूर कर देखा। उसके तासुरात संजीदा और नागवारी भरे थे। अपने कमरे में वापस जाओ गुल सहरा, उसने कहा। नायका गीदड़ सर को तुम्हारे पीछे भेज देगी। क्या तुम नहीं जानती कि उसने पहले क्या किया था? लेकिन उसने अपना जुमला मुकम्मल ना किया। ये कहबा खाने के गैर तहरीर शुदा असूलों में से एक था। हम उन बदनसीब लड़कियों की कहानियाँ नहीं कहती जो हमसे पहले यहाँ काम करती रही थी और उनका वक्त से पहले अंजाम हुआ था, और शायद ही जब हम उनका जिक्र भी करें तो ख्याल रखती हैं कि उनका नाम ना लिया जाए। उन्हें उनकी कब्र में परेशान करने की कोई तुक नहीं है। उन्होंने पहले ही बड़ी मुश्किल ज़िंदगियाँ गुजारी थी। बेहतर होता कि उन्हें अब महवे आराम रहने दिया जाता। अगर तुम किसी तरह फरार में कामयाब हो भी जाओ तो जियोगी कैसे, गुजर बसर कैसे करोगी? मनोलिया ने जोर देते हुए कहा। तुम भूखों मर जाओगी। मुझे मनोलिया की आंखों में खौफ नजर आया। ये खौफ नहीं कि मैं भागने में नाकाम रहूंगी या फिर ये कि नायका मुझे सज़ा देगी, बल्कि ये खौफ कि शायद मैं फ़रार होने में कामयाब हो जाऊं। मैं वो करने जा रही थी जिसका मनोलिया ने हमेशा ही ख्वाब देखा था, लेकिन वो कभी फ़रार होने की जुर्रत नहीं कर पाई थी। और अब उसे मेरी साबित कदमी का एक तरफ एहतराम भी था और इससे नफ़रत भी हो रही थी।
مجھے لمحے بھر کو تذبذب ہوا اور شاید میں واپس اندر چلی بھی جاتی۔ پھر میں نے کہا، مجھے جانے دو منولیا، میں مزید ایک روز بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ بیبرس کے ہاتھوں پٹنے اور موت کا سامنا کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ اٹل انداز میں بدل گیا تھا، یوں جیسے اب مجھ میں کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ کسی بھی صورت انجام جو بھی ہوتا مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی باقی زندگی خدا سے منسوب کرنے کو پرعزم تھی۔ وہ زندگی چاہے ایک روز ہوتی یا پھر برسوں کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شمس تبریز نے کہا تھا کہ ایمان اور محبت انسانوں کو بہادر اور شجاع بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دلوں سے ہر قسم کے خوف اور حزن و غم کو نکال دیتے ہیں۔ بس اب سمجھنے لگی تھی کہ ان کی اس بات سے کیا مراد تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات منولیا بھی سمجھ گئی۔ اس نے مجھ پر ایک طویل درد بھری نگاہ ڈالی اور پھر ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 19 جون 2008۔ میری محبوب ایلا، اس قدر درد مند ہونے کا شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری زندگی کی کہانی پسند آئی، اور یہ کہ تم اس بارے میں بہت سوچتی بھی ہو۔ میں کسی سے بھی اپنے ماضی کے بارے میں باتیں کرنے کا عادی نہیں رہا ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم سے بات کر کے میرا دل جیسے ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہو۔ میں نے 1977 کا موسم گرما مراکش میں کچھ صوفیوں کے ساتھ گزارا تھا۔ میرا کمرہ سفید، چھوٹا اور سادہ سا تھا۔ اس میں بس عام ضروریات کی چیزیں ہی موجود تھیں: بوریا، تیل کا چراغ، عنبری تسبیح، کھڑکی کے پاس پھولوں کا گملہ، اخروٹ کی لکڑی کی میز جس کی دراز میں مولانا روم کی شاعری کا نسخہ رکھا تھا۔ کوئی فون موجود نہ تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ گھڑی، نہ ہی بجلی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ برسوں اسکویٹ ہاؤس میں رہنے کے باعث مجھے درویشی خانقاہ میں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میری پہلی شام شیخ سمیت ملنے کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ روانگی کے لیے تیار ہونے تک ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں، انہیں خوشی ہوگی، البتہ ایک شرط پر، کوئی منشیات نہیں۔ مجھے اپنے چہرے کا رنگ سرخ پڑنا یاد ہے، جیسے کسی بچے کو کوکیز کی جار میں ہاتھ ڈالتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ انہیں کیسے خبر ہوئی؟ کیا جب میں باہر کہیں تھا تو انہوں نے میرے سوٹ کیس کو کھنگالا تھا؟ شیخ نے اس کے بعد جو کچھ کہا وہ میں کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ تم منشیات استعمال کرتے ہو، ہمیں تمہارے سامان کی تلاشی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے برادر کریگ۔ تمہاری آنکھیں منشیات کے عادی لوگوں جیسی ہیں۔ اور مضحکہ خیز بات یہ ہے ایلا کہ اس روز سے پہلے میں نے خود کو نشے کا کبھی عادی خیال ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے خود پر اختیار ہے اور منشیات میری بس ذرا سی مدد کرتی ہیں۔ درد کو سن کرنا اس کے علاج کے برابر نہیں، شیخ سمیت نے کہا۔ انیستھیزیا جب ختم ہو جاتا ہے تو درد جوں کا توں موجود ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ان کا کہنا درست تھا۔ ایک خود پسند عزم کے ساتھ میں نے وہ تمام منشیات ان کے سپرد کر دی جو میرے پاس تھیں، یہاں تک کہ نیند کی گولیاں بھی۔ لیکن جلد ہی مجھ پر واضح ہو گیا کہ میرا عزم اس قدر مضبوط نہیں تھا کہ مجھے آنے والے حالات سے گزارے۔ اس خانقاہ میں قیام کے 4 ماہ میں نے کئی بار اپنا عہد توڑا۔ درجن بھر سے زائد مرتبہ میں اپنی راہ سے بری طرح بھٹکا۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو سنجیدہ و متین رہنے پر مخمور اور نشے میں رہنے کا انتخاب کرے، وہ چاہے غیر ملکی ہی ہو، اس کے لیے منشیات تلاش کرنا ایسا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک شب جب میں نشے میں مخمور حالت میں واپس لوٹا تو خانقاہ کے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس رات مجھے باغ میں سونا پڑا۔ اگلے روز شیخ سمیت نے ہی کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے کچھ معذرت کی۔ ان شرم انگیز واقعات کے علاوہ شام کے اوقات میں خانقاہ پر طاری سکون سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میری صوفیوں سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہاں قیام کچھ الگ سا تھا، مگر عجیب طور پر پرسکون بھی۔ میں اگرچہ پہلے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک مشترکہ چھت تلے رہتا آیا تھا، مگر خانقاہ میں مجھے کچھ ایسا ملا جس کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا: داخلی سکون۔ بظاہر ہم ایک اجتماعی زندگی گزار رہے تھے، جہاں ہر کوئی مل کر کھاتا پیتا اور مقررہ وقت پر ایک سے فرض ادا کرتا، لیکن گہرائی میں ہمیں تنہا رہنے اور اپنے باطن میں جھانکنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ تصوف کی راہ میں آپ سب سے پہلے ہجوم میں تنہا رہنے کا فن سیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی تنہائی میں ہجوم کو دریافت کرتے ہیں، اپنے باطن کی آواز میں،
جب میں مراکش میں منتظر تھا کہ صوفی مجھے بحفاظت چوری چھپے مکہ مدینہ بھجوا دیں، میں نے صوفی فلسفے اور شاعری کا گہرا مطالعہ کیا۔ پہلے تو اکتاہٹ سے نکلنے اور اس لیے کہ کرنے کو اس سے بہتر کچھ نہیں تھا، مگر بعد میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے، کسی ایسے شخص کی طرح جسے پانی کا پہلا گھونٹ بھرنے سے پہلے اپنی پیاس کی شدت کا علم نہ ہو، مجھے معلوم ہوا کہ تصوف سے اس اتفاقی تعارف نے میری اس کے لیے پیاس کو بڑھا دیا تھا۔ اس طویل موسم گرما میں نے جتنی کتابیں پڑھیں ان میں مولانا رومی کی شاعری نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ 3 ماہ بعد شیخ سمیت نے اچانک کہا کہ مجھے دیکھ کر انہیں کسی کی یاد آتی ہے، شمس تبریز نامی ایک سرگرداں درویش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ شمس تبریز کو کافر سمجھتے تھے، لیکن اگر مولانا رومی سے پوچھا جاتا تو شمس تبریز چاند تھے، سورج تھے۔ مجھے تجسس ہوا، لیکن یہ ایک عام تجسس نہ تھا۔ شیخ سمیت سے شمس تبریز کے بارے میں جانتے ہوئے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی سی دوڑتی محسوس ہوئی، التباس کا ایک عجیب سا احساس۔ اب تم سوچو گی کہ میں دیوانہ ہوں، لیکن خدا کی قسم اسی لمحے مجھے پس منظر میں ریشمی سی سرسراہٹ سنائی دی، پہلے دور کہیں پھر نزدیک آتی ہوئی، اور میں نے کسی ایسے شخص کا سایہ دیکھا جو وہاں موجود نہ تھا۔ شاید وہ شاخوں سے گزرتی شام کی ہوا ہو یا پھر کسی فرشتے کے پر۔ بہر صورت میں جان گیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہ تھی، اب نہیں، ہمیشہ کہیں اور جانے کی آرزو میں، کہیں دور، ہمیشہ کسی عجلت میں۔ میں اس خواہش سے تنگ آ چکا تھا اور بیزار ہو چکا تھا۔ میں پہلے ہی وہیں تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، مجھے اب بس وہیں رہ کر اپنے اندر جھانکنا تھا۔ میری زندگی کے اس نئے حصے کو میں لفظ صوفی میں موجود حرف فا سے ملاقات کہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ، عزیز۔ شمس، کونیا، فروری 1246۔ بظاہر وہ ایک مصروف دن متوقع تھا۔ صبح معمول سے تیزی سے گزری اور آسمان پر سرمئی بدلیاں جھک آئی تھیں۔ سہ پہر دیر گئے مولانا رومی مجھے اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ملے۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں، ان کی انگلیاں اضطراب سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ مخملی پردے آدھے گرے ہوئے تھے، اس لیے کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ مولانا رومی کی نشست کے آس پاس دھوپ عجیب انداز سے چھن کر پڑتے ہوئے پورے منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ میں نے خود کو یہ سوچنے پر مجبور پایا کہ کیا مولانا رومی میری اس بات کے درپردہ نیت کو سمجھ جائیں گے جو میں ان سے کہنے جا رہا تھا، یا پھر انہیں صدمہ ہوگا اور وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں اس لمحے کے سکون کو جذب کرتا وہاں کھڑا رہا، لیکن مجھے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کشف کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں نے مولانا رومی کو دیکھا، ابھی سے کہیں عمر رسیدہ اور کمزور، گہرے سبز چوغے میں ملبوس، عین اسی جگہ بیٹھے، پہلے سے کہیں زیادہ مہربان اور مشفق دکھائی دیتے ہوئے، لیکن ان کے دل میں میری صورت ایک مستقل داغ تھا۔ مجھے ایک ساتھ 2 باتیں سمجھ میں آئیں، یہ کہ مولانا رومی اپنے بڑھاپے کے ایام یہیں اس گھر میں گزاریں گے، اور یہ کہ میری جدائی کا زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ سرد دکھائی دے رہے ہیں، مولانا رومی نے کہا۔ میں زبردستی مسکرایا، لیکن میں جو کچھ کہنے جا رہا تھا اس کے بوجھ سے میرے کندھے جھک گئے۔ میری آواز میرے ارادے کی نسبت شکستہ تھی اور زیادہ پرزور نہ تھی۔ نہیں، میں بے حد پیاسا ہوں، اور اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میری پیاس بجھا سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کیرا سے اس سلسلے میں کچھ کرنے کا کہوں؟ مولانا رومی نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ باورچی خانے میں نہیں ہے، وہ مے خانے میں ملے گا۔ میں نوشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے مولانا رومی کے چہرے پر عدم فہمی کا سایہ لہراتے نہ دیکھا ہو، اور اپنی بات جاری رکھی۔ باورچی خانے میں پانی لینے کی بجائے کیا آپ مے سرخ لینے کی خاطر مے خانے جا سکتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مے سرخ لاؤں؟ مولانا رومی نے مے سرخ کا لفظ یوں احتیاط سے اپنی زبان سے ادا کیا جیسے اس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ یہی بات ہے، مجھے خوشی محسوس ہوگی اگر ہمارے لیے مے سرخ لے آئیں۔
2 सुराहियाँ बहुत होंगी, एक आपकी और दूसरी मेरी, लेकिन एक मेहरबानी कीजिए, जब आप मैं खाने जाएं तो सुराहियाँ लेकर सीधे वापस मत आएं। वहाँ कुछ देर ठहरें, लोगों से गुफ्तगू करें। मैं यहाँ आपका मुंतज़िर हूँ, उजलत की ज़रूरत नहीं है। मौलाना रूमी ने कुछ हैरत और कुछ मुस्तरब निगाहों से मुझे देखा। मेरे तसव्वुर में बगदाद का नौ मुरीद दरवेश आ गया जो मेरा हमराही बनना चाहता था, लेकिन उसे अपनी नेक नामी का बहुत ख्याल था। उसे दूसरों की अपने बारे में राय की बहुत फ़िक्र थी जिसने उसे रोक दिया। अब मैंने सोचा, क्या मौलाना रूमी की नेक नामी और शोहरत भी उन्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मुझे बेहद इत्मीनान हुआ कि मौलाना रूमी उठ खड़े हुए और इस बात में सर हिलाया। मैं कभी मैं खाने नहीं गया और मैंने मैं नोशी कभी नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि मैं नोशी कोई अच्छी बात है, लेकिन मुझे आप पर मुकम्मल भरोसा है, क्योंकि मुझे हमारी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। ज़रूर कोई वजह होगी जो आपने मुझे ऐसा काम करने का कहा है। मुझे वो सबब तलाश करने की ज़रूरत है। मैं जाकर हमारे लिए मैं सुर्ख लाता हूँ। अलविदा कहकर वो बाहर निकल गए। उनके कमरे से बाहर निकलते ही मैं वजद के आलम में फ़र्श पर गिर पड़ा, उस अंबरी तस्बीह को थाम कर जो मौलाना रूमी छोड़ गए थे। मैंने ऐसा सच्चा रफ़ीक अता किए जाने पर अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया और दुआ गो हुआ कि उनकी खूबसूरत रूह हमेशा इश्क़ इलाही के खुमार में डूबी रहे। हिस्सा 4, आतिश। अशिया जो नुकसान पहुंचाती हैं और तबाह बर्बाद करती हैं। मदहोश सुलेमान, कोनिया, फरवरी 1246। बादए सुर्ख से बहक कर मखमूर हालत में मुझे बहुत बार दीवानगी भरे वहम हो जाते थे, लेकिन मौलाना रूमी को मैं खाने के दरवाजे में दाखिल होते देखना हत्ता कि मेरे लिए भी कोई बेलगाम सा एक ख्याल था। मैंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन वो ख्वाब तमाम ना हुआ। अरे हरिस्टॉस, तुमने अपने पीने में मुझे क्या दिया आज? मैं चिल्लाया। मैं सुर्ख की आखिरी सुराही में ताकतवर नशा था। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त मुझे क्या फरेब ख्याल दिखाई दे रहा है। अहमक, मेरे पीछे किसी ने सरगोशी की। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि मुझे खामोश करवाने की कोशिश कौन कर रहा था, और ये देखकर मबहूत रह गया कि मैं खाने में मौजूद हेरस्टॉस समेत हर शख्स दरवाजे की जानिब घूर रहा था। पूरी जगह एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। हत्ता कि मैं खाने का कुत्ता साकी भी शशदर दिखाई दिया कि वो अपने बड़े कान ज़मीन से लगाए खामोश लेटा था। ईरानी कालीनों के ताजर ने अपनी वो नागवार धुनें बजाना बंद कर दी जिन्हें वो गीत कहता था। इसकी बजाय वो अपनी ठोड़ी ऊंची रखते हुए अपने पैरों पर खड़ा लहराया, किसी ऐसे शराबी की सी मुबालगा आमेज़ संजीदगी में जो अपनी असल हालत के बरक्स दिखाई देने की कोशिश में हो। वही हेरस्टॉस था जिसने खामोशी को तोड़ा। मरहबा मौलाना, मेरे मैं खाने में खुश आमदेद, उसने खुशखल्की से लिथड़े लहजे में कहा। आपको अपनी छत तले देखना मेरे लिए बायसे एजाज़ है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने बार बार पलकें झपकाईं, यहाँ तक कि मुझ पर रोशन हुआ कि वाकई मौलाना रूमी वहाँ खड़े थे। आपका शुक्रिया, मौलाना रूमी ने खुली मगर बेतासुर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं सुर्ख खरीदना चाहूँगा। बेचारा हेरस्टॉस ये सुनकर इस कदर हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला रह गया। जब वो दोबारा हिलने के काबिल हुआ तो उसने पहली खाली मेज़ की तरफ मौलाना रूमी की रहनुमाई की, जो इत्तफाकन मेरे बराबर ही थी। सलाम अलैकुम। मौलाना रूमी ने बैठते ही मुझे सलाम किया। मैंने उन्हें सलाम का जवाब दिया और बशाशत से हाल पूछा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरी ज़बान से दुरुस्त अल्फाज निकले या नहीं। अपने पुरसकून तासुरात, कीमती लिबादे और नफीस गहरे भूरे काफ्तान के साथ मौलाना रूमी बिल्कुल बेजगह लग रहे थे। मैं आगे को झुका और अपनी आवाज़ को सरगोशी में ढालते हुए बोला, क्या बहुत गुस्ताखी होगी अगर मैं पूछूं कि आप जैसी शख्सियत यहाँ क्या कर रही है? ये सूफियाना आजमाइश है। मौलाना रूमी ने यूं आंख मीचते हुए कहा,
جیسے ہم گہرے دوست ہوں۔ مجھے یہاں شمس نے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی نیک نامی برباد کر سکوں۔ اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ مولانا رومی ہنس دیے۔ خیر، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ کبھی اپنے نفس پر حاوی ہونے کے لیے تمام وابستگیاں توڑنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان، معاشرے میں اپنے مقام، حتیٰ کہ اپنے مقامی مدرسے یا مسجد سے اتنے وابستہ ہوں کہ وہ خدا سے وصل کی راہ میں حائل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم ایسی وابستگی کو توڑ دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں ان کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ پا رہا تھا یا نہیں، لیکن کسی طور پر وہ وضاحت میرے پراگندہ دماغ کو درست معلوم ہوئی۔ مجھے ہمیشہ سے شبہ تھا کہ یہ صوفی دیوانوں اور ہر طرح کے سنکیوں، عجیب و غریب رنگ برنگے لوگوں کا گروہ تھا۔ اب مولانا رومی کی باری تھی کہ انہوں نے آگے جھک کر اسے سرگوشی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بدتمیزی تو نہ ہوگی کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے چہرے پر یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ یہ کوئی خاص دلچسپ واقعہ نہیں، میں نے کہا۔ میں شب دیر گئے پیدل گھر جا رہا تھا کہ میری مٹ بھیڑ ضابطہ سپاہی سے ہو گئی، جس نے مجھے زد و کوب کیا۔ مگر کیوں؟ مولانا رومی نے حقیقت میں فکر مندی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے مے سرخ پی تھی، میں نے شراب کی اس سراہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ہیرسٹوس ابھی ابھی مولانا رومی کے سامنے رکھ کے گیا تھا۔ مولانا رومی نے اپنا سر ہلایا۔ پہلے تو وہ بالکل چکرائے ہوئے دکھائی دیے، یوں جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جلد ہی ان کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ ابھری اور یوں ہم باتیں کرتے رہے۔ روٹی اور بکری کے پنیر سے لے کر ہم نے ایمان، دوستی اور ایسی ہی زندگی کی دوسری چیزوں پر بات کی جو میرے خیال میں عرصہ ہوا فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب انہیں دل میں نہاں پا کر بے حد مسرور تھا۔ غروب آفتاب کے ذرا دیر بعد مولانا رومی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں خانے میں موجود سبھی لوگ انہیں الوداع کہنے کو اٹھے۔ وہ قابل دید منظر تھا۔ آپ ہمیں یہ بتائے بغیر نہیں جا سکتے کہ مے نوشی کیوں ممنوع ہے؟ میں نے کہا۔ ہیرسٹوس تیوریاں چڑھاتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ وہ فکر مند تھا کہ میرا سوال کہیں اس معزز گاہک کو برہم نہ کر دے۔ ہش سلیمان، تمہارا ایسی باتیں پوچھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ نہیں، واقعی، میں نے مولانا رومی پر نظریں جماتے ہوئے اصرار کیا۔ آپ نے ہمیں دیکھا ہی ہے، ہم گناہ گار اور فاسق لوگ نہیں ہیں، لیکن لوگ ہمیں ہمیشہ یہی کچھ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے، مے نوشی میں آخر کیا برائی ہے، اس صورت میں کہ ہم خود پر قابو رکھیں اور کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں؟ کھلی کھڑکی کے باوجود مے خانے کے اندر کی فضا بوسیدہ اور دھواں دھواں ہو گئی اور جیسے کسی توقع کے عالم میں بھیگ گئی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جواب سننے کو متجسس تھا۔ متفکر، مہربان، متین مولانا رومی میری طرف بڑھے اور یہ تھا جو انہوں نے کہا۔ اگر کسی مے نوش کے اندر گہری بردباری ہے تو وہی دکھے گا حالت خمار میں، لیکن کسی کے اندر برہمی اور تکبر چھپا ہے تو وہی ظاہر ہوگا، اور کیونکہ بیشتر لوگ اپنے اندر یہی کچھ رکھتے ہیں، اس لیے مے سرخ ہر کسی کے لیے ممنوع ہے۔ ذرا دیر کو سکوت سا چھا گیا۔ ہم سبھی ان کے الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ میرے دوستو، شراب کوئی بے ضرر مشروب نہیں۔ مولانا رومی نے ہم سے ایک نئے لہجے میں خطاب کیا، اس قدر حکمیہ مگر پھر بھی نپاتلا اور مضبوط لہجہ، کیونکہ یہ ہمارے بدترین پہلو کو باہر لے آتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مے نوشی سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بات ایک طرف، ہم ان باتوں کا الزام شراب کو نہیں دے سکتے جن کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے تکبر اور غصے پر حاوی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری، یہ زیادہ اہم ہے۔ آخر میں جو کوئی مے نوشی کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا ہی، اور جو کوئی شراب سے دور رہنا چاہتا ہے وہ دور رہے گا ہی۔ ہمیں اپنے طور طریقے دوسروں پر زبردستی نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس پر کچھ گاہکوں نے کشادہ دلی سے سر ہلایا۔ جہاں تک میری بات تھی، میں نے اپنا جام بلند کیا کہ میرا عقیدہ تھا کہ حکمت بھری کسی بات کو بھی
बग़ैर जाम हवा में बुलंद किए नहीं सुना जा सकता। आप बड़े दिल वाले एक नेक आदमी हैं, मैंने कहा। आज आपने जो किया इस बारे में लोग चाहे कुछ भी कहें, और मुझे यकीन है कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुबल्लिग की हैसियत से ये आपकी बहादुरी है कि आप यहाँ मैखाने में आए और हमारे बारे में कोई राय या फैसला दिए बग़ैर हम सब से गुफ्तगू की। मौलाना रूमी ने मुझे दोस्ताना निगाहों से देखा, फिर उन्होंने शराब की सुराहियाँ उठाईं जिन्हें उन्होंने छुआ तक नहीं था, और बाहर शाम की हवा में निकल गए। अलाउद्दीन, कोनिया, फरवरी 1246। बेकरारी के आलम में पिछले 3 हफ्ते से मैं किसी दुरुस्त लम्हे के इंतज़ार में हूँ कि अपने वालिद से कीमिया की शादी के लिए उसका हाथ मांग सकूँ। मैंने एक ही जुमला बार बार बदल कर दोहराते हुए अपने ख़यालों में उनसे घंटों बात की है, इस तलाश में कि कैसे अपने दिल की बात का इजहार बेहतर तौर पर कर सकूं। उनके ऐसे हर मुमकिन एतराज़ का जवाब मैंने तैयार कर रखा था जो वो करते। अगर उन्होंने कहा कि कीमिया और मैं भाई बहनों की तरह थे, तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि हमारा खून का रिश्ता नहीं। ये जानते हुए कि मेरे वालिद कीमिया से कितनी मोहब्बत करते थे, मैं ये भी कहने का सोच रहा था कि अगर वो हमारी शादी करा देते तो उसे घर से कहीं और जाकर रहना नहीं पड़ेगा और यूं वो उम्र भर हमारे साथ रह सकती थी। मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा था, सिवाय इसके कि मुझे अपने वालिद से तन्हाई में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आज शाम मेरा उनसे बदतरीन मुमकिन तरीके से आमना सामना हुआ। मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा था जब दरवाज़ा एक चिरचिराहट के साथ खुला और मेरे वालिद अपने दोनों हाथों में शराब की सुराहियाँ थामे अंदर दाखिल हुए। मैं मुंह खोले साकित खड़ा रह गया। बाबा, आप ये क्या उठा लाए हैं? मैंने पूछा। ओह ये, मेरे वालिद ने बग़ैर किसी खजालत के कहा, ये मैं सुर्ख है मेरे बेटे। क्या ऐसा ही है? मैंने बेसाख्ता कहा। क्या एक अजीम मौलाना आप ऐसे बन गए हैं? शराब से पुरजोश एक बूढ़े आदमी। ज़बान संभाल कर बात करो। मेरे अकब से एक खफकी भरी आवाज़ उभरी। वो शम्स तबरेज़ था। पलकें झपकाए बग़ैर मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए उसने कहा, अपने वालिद से बात करने का ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। मैं था जिसने उन्हें ये मैखाने से लाने का कहा था। मुझे हैरत क्यों नहीं हुई? मैं अपनी इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट रोक न पाया। अगर शम्स तबरेज़ मेरे अल्फाज पर मुश्तैल हुआ भी था तो उसने ज़ाहिर न किया। अलाउद्दीन, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। यानी अगर तुम गुस्से और बरहमी को अपनी बसीरत धुंधलाने ना दो तो। फिर उसने अपना सर तिरछा करते हुए कहा कि मुझे अपना दिल नरम करना चाहिए, यह असूलों में से एक है। उसने कहा, अगर तुम अपने ईमान की मजबूती चाहते हो तो तुम्हें अपने बातिन को नरम करने की ज़रूरत होगी। ईमान और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए दिल को किसी तायर के पर की तरह नरम और नाजुक होना चाहिए। बीमारी, हादसे, नुकसान या खौफ, किसी भी सूरत हम सब का सामना ऐसे वाक़यात से होता है जो हमें सिखाते हैं कि खुद गर्जी और दूसरों के बारे में राय ज़नी से कैसे बचा जाए और ज़्यादा दर्दमंद और मेहरबान कैसे बना जाए। ताहम हम में से कुछ लोग सबक सीखते हैं और नरम मिजाज बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पहले से ज़्यादा सख्त मिजाज बन जाते हैं। हत्ता के करीब होने का यही वाहिद रास्ता है कि अपने कल्ब को कुशादा कर लिया जाए ताकि इसमें तमाम इंसानियत समा सके और फिर भी इसमें मज़ीद इश्क की जगह बाकी रहे। तुम इस मामले से दूर रहो, मैंने कहा। मैं शराबी दरवेशों से हुक्म नहीं लेता, यानी अपने बाबा की तरह नहीं। अलाउद्दीन, शर्म करो। मेरे वालिद गुस्से से फट पड़े। मुझे फ़ौरन एहसास गलती हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बहुत सी खफगियाँ जो मेरा ख्याल था कि मैं पीछे माजी में छोड़ आया था वापस लौट आईं। मुझे कोई शक नहीं कि तुम मुझसे इतनी ही नफ़रत करते हो जितनी तुम दिखाते हो, शम्स तबरेज़ ने ऐलान किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुमने एक लम्हे के लिए भी वालिद से मोहब्बत करना छोड़ी हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हो? मैंने जवाबी वार किया। तभी था कि मेरे वालिद अपने लब भींचे, अपना दायां हाथ उठाए तेज़ी से आगे बढ़े। मैं समझा कि वो मुझे तमाचा मारेंगे, लेकिन जब उन्होंने तमाचा ना मारा, वो तमाचा मार ना सके, तो मेरा इज़्तिराब सिवा हो गया। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया।
میرے والد نے میرے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنا رخ موڑا تو اچانک میرا آمنا سامنا کیمیا سے ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں کب سے وہاں ایک گوشے میں کھڑی خوف بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس تکرار کا کتنا حصہ پتہ نہیں وہ سن چکی تھی۔ اپنے والد کے ہاتھوں اس لڑکی کے سامنے ذلت اٹھانے کی شرم جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، اس پر میرے پیٹ میں بل پڑے اور میرا منہ کسی تلخ ذائقے سے بھر گیا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ میرے اوپر آ گرے گا۔ وہاں مزید ایک لمحہ بھی رکنے کے ناقابل میں نے اپنا چوغا اٹھایا، شمس کو پرے دھکیلا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، کیمیا سے دور، ان سب سے دور۔ بادۂ سرخ کی سراہیاں، سندھی مٹی، جنگلی جڑی بوٹیوں اور سیاہ بیروں کی خوشبو سے بھری ہمارے درمیان دھری تھی۔ علاؤالدین جا چکا تھا۔ مولانا رومی اس قدر افسردہ تھے کہ کچھ دیر تک تو کوئی بات ہی نہ کر پائے۔ ہم دونوں باہر برف سے ڈھکے صحن میں نکل آئے۔ وہ ماہ فروری کی ان خنک اور بے کیف شاموں میں سے ایک تھی جب فضا کسی خاص سکوت سے بوجھل محسوس ہوتی تھی۔ ہم بادلوں کو حرکت کرتے، اس دنیا کو سنتے وہاں کھڑے رہے جس کے پاس سوائے خاموشی کے ہمیں دینے کو کچھ نہ تھا۔ ہوا دور دراز کے جنگلوں کی خوشبوؤں سے لدے جھونکے ہم تک لائی، اور لمحے بھر کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم دونوں ہی اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک شراب کی صراحی اٹھائی۔ میں گلاب کی بیل کے قریب جھکا جو برف سے لدی اور بے برگ و بار اور خار سے بھری تھی، اور اس کے نیچے مٹی میں شراب انڈیل دی۔ نیم متفکر اور نیم پرجوش مسکراہٹ سے مولانا رومی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آہستگی سے، حیرت انگیز طور پر، گلاب کو جیسے زندگی مل گئی۔ اس کی ٹہنیوں کی چھال انسانی جلد کی طرح نرم ہو گئی۔ ہماری نگاہوں کے سامنے اس پر ایک اکیلا گلاب کا پھول کھلا۔ جیسے جیسے میں پودے کی جڑ میں محض سرخ انڈیلتا گیا، گلاب ایک خوبصورت نارنجی رنگ اختیار کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے شراب کی دوسری صراحی اٹھائی اور اسی طرح انڈیل دی۔ گلاب کا نارنجی رنگ زندگی سے فروزاں، شوخ کرمزی رنگ میں ڈھل گیا۔ اب صراحی میں جام بھر شراب باقی تھی۔ میں نے اسے پیالے میں انڈیلا، آدھی خود پی لی اور باقی مولانا رومی کو پیش کی۔ انہوں نے جواب میں مہربانی اور جمع خاطر کا مظاہرہ کرتے، مسکراتے چہرے مگر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پیالہ تھام لیا۔ اس آدمی نے جس نے زندگی بھر کبھی میں یا کسی نشے کو چھوا تک نہ تھا۔ مذہبی قوانین اور ممنوعات اہم ہیں، انہوں نے کہا، لیکن انہیں مسلمہ تحریمات میں نہیں بدل دینا چاہیے۔ اس آگہی کے ساتھ میں اس میں سرخ کو پیتا ہوں جو آج آپ نے مجھے پیش کی ہے، پورے دل سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ محبت کے خمار سے پرے متانت ہے۔ جیسے ہی مولانا رومی اپنے پیالے کو لبوں تک لے جانے کو تھے، میں نے پیالہ واپس چھین کر اسے زمین پر پھینک دیا۔ میں سرخ برف پر یوں اچھل کر گری جیسے خون کے قطرے۔ مت پیجیے اسے۔ اس آزمائش کو مزید جاری رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر آپ مجھے میں سرخ پینے کا نہیں کہنا چاہتے تھے تو آپ نے مجھے مے خانے بھیجا ہی کیوں؟ مولانا رومی نے ایسے لہجے میں پوچھا جو متجسس ہونے سے زیادہ مہربان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحانی نشو نما محض چند مخصوص پہلوؤں کے بارے میں وہم و گمان نہیں بلکہ ہمارے شعور کی کلی مجموعیت سے متعلق ہے۔ اصول نمبر 32، بندے اور رب کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی امام، پادری، ربی یا کوئی بھی اخلاقی یا مذہبی پابندی کا رکھوالا یا نگران کوئی نہیں، کوئی روحانی رہنما یا مرشد، نہ ہی حتیٰ کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی۔ اپنی اقدار اور قوانین کا خود یقین ضرور رکھیں، لیکن انہیں دوسروں پر حکماً نافذ مت کریں۔ اگر آپ دوسروں کے دل توڑتے رہیں تو آپ چاہے مذہبی فرائض کے کتنے ہی پابند ہوں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کی بصیرت کو دھندلا کر دے گی۔ صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا رہنما بنا لیں۔
حق کو جانے میرے دوست، لیکن خیال رہے کہ سچائیوں کو اپنا خبط مت بنا لیں۔ میں نے مولانا رومی کی شخصیت کو ہمیشہ سراہا تھا اور جانتا تھا کہ ان کی لامحدود اور غیر معمولی درد مندی تھی جس کی میری زندگی میں کمی تھی۔ البتہ آج میری ان کے لیے تحسین و ستائش بے پناہ بڑھ گئی تھی۔ دنیا دولت، شہرت یا طاقت کے حصول کے جنون کا شکار لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ انہیں جتنی کامیابی ملے اتنی ہی ان کی طلب بڑھ جاتی تھی۔ یہ لالچی اور حریص لوگ دنیاوی ساز و سامان کو ہی اپنا قبلہ سمجھ کر اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، بے خبر کہ جن چیزوں کی انہیں بھوک تھی انہی کے وہ غلام بن چکے تھے۔ یہ معمول کا عمل تھا، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن ایسا رونما ہونا معمول نہ تھا۔ یہ یاقوت احمر کی طرح نایاب امر تھا کہ کوئی شخص جو بلند رتبے کو پہنچ چکا ہو، کوئی شخص جس کے پاس دولت، شہرت اور طاقت و تحکم ہو، وہ اپنے رتبے سے دستبردار ہو جائے اور اپنی نیک نامی کو اپنے باطن کے سفر کے لیے داؤ پر لگا دے۔ ایسا سفر جس کے بارے میں کوئی نہ بتا سکتا ہو کہ اس کا انجام کہاں اور کیسے ہوگا۔ مولانا رومی وہ در نایاب تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم منکسر المزاج اور عاجز بندے بنیں، میں نے کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ مولانا رومی نے دھیرے دھیرے سے میری بات میں اضافہ کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنے وجود کے ہر ریشے سے، پورے حواس سے پہچانیں۔ اسی لیے خمار آلود اور غنودہ رہنے سے بہتر ہے کہ ہم باخبر اور مستعد رہیں۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ اندھیرا گہرا ہونے اور سردی بڑھنے تک ہم وہیں صحن میں اپنے درمیان گلاب کا تنہا پھول لیے بیٹھے رہے۔ شام کی خنکی کے پردے میں کوئی تازہ و شیریں خوشبو تھی۔ میں عشق کے خمار میں ہمارے سر ہولے سے چکرانے لگے اور مسرت و تشکر سے مجھے ادراک ہوا کہ ہوا میں اب مزید نا امیدی کی سرگوشی نہیں تھی۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 24 جون 2008۔ بیبی، شہر میں ایک نیا تھائی ریسٹورنٹ کھلا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت خوب ہے، کیوں نہ ہم آج رات وہاں چلیں، صرف ہم دونوں۔ منگل کے اس روز وہ آخری کام جو ایلا کرنا چاہتی تھی وہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ ڈنر پر کہیں باہر جانا، لیکن ڈیوڈ نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ منع نہ کر سکی۔ سٹور مون، سٹائلش لیمپس، لیدر بوت، سیاہ نیپکن اور ہر دیوار پر آویزاں بہت سارے آئینوں والا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اتنے آئینے کہ گاہکوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود اپنے عکس کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایلا کو وہاں خود کو بے جگہ محسوس کرنے میں دیر نہ لگی، لیکن یوں محسوس کرنے کا سبب ریسٹوران نہیں تھا، وہ سبب اس کا شوہر تھا۔ اسے ڈیوڈ کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا، وہ کچھ سوچ میں اور دلگیر دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ پریشان۔ ایلا کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی یہ کہہ کر چند بار وہ ہکلایا بھی۔ ایلا جان گئی کہ ڈیوڈ کی بچپن کی اس لکنت کا یوں سامنے آنا اسی باعث ہو سکتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ روایتی ملبوس پہنے ایک نوجوان ویٹرس ان سے آرڈر لینے کو آئی۔ ڈیوڈ نے اور ایلا نے اپنے اپنے آرڈرز دیے۔ انہوں نے وائن بھی منگوائی۔ کچھ دیر وہ وہاں کی نفاست اور آرائش پر باتیں کرتے رہے، سیاہ اور سفید نیپکن کے فرق اور اثر پر۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ شادی کے 20 سال، ایک ہی بستر پر سونے کے 20 سال، ایک ہی شاور، ایک جیسا کھانا کھانے، 3 بچوں کو پروان چڑھانے کے 20 برس، اور ان سب کا مجموعہ اس خاموشی کی صورت میں نکلا تھا، یا ایسا ایلا کا خیال تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم آج کل رومی کو پڑھ رہی ہو، ڈیوڈ نے تبصرہ کیا۔ ایلا نے اپنا سر ہلایا، اگرچہ حیران ہوتے ہوئے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کس بات نے اسے زیادہ حیران کیا تھا، یہ سننا کہ ڈیوڈ مولانا روم کو جانتا تھا، یا پھر اسے پرواہ تھی کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ میں نے دلکش کفر پر رپورٹ لکھنے میں مدد کی خاطر مولانا رومی کی شاعری پڑھنی شروع کی، لیکن پھر مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور اب اسے خود سے پڑھ رہی ہوں، ایلا نے گویا وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ کی توجہ میز پوش پر وائن کے داغ پر چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر الوداعی تاثرات کے ساتھ گہری سانس بھری۔ ایلا، میں جانتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، اس نے کہا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا۔
اگرچہ اسے یقین نہ تھا کہ وہ اس بات کا جواب سننا چاہتی تھی۔ کس بارے میں؟ میں تمہارے افیئر کی بات کر رہا ہوں، ڈیوڈ ہکلایا۔ میں اس کے بارے میں باخبر ہوں۔ ایلا نے حیران اور ششدر ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ شمع کی روشنی میں جو ویٹرس ابھی ان کے لیے روشن کر گئی تھی، ڈیوڈ کے چہرے پر خالص مایوسی تھی۔ میرا افیئر؟ ایلا نے بلا ارادہ تیزی سے اور قدرے بلند آواز میں کہا۔ اس نے فوراً ہی برابر کی میز پر بیٹھے جوڑے کو رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھتے پایا۔ خجل ہو کر اس نے اپنی آواز سرگوشی میں بدلتے دہرایا، کون سا افیئر؟ میں احمق نہیں ہوں، میں نے تمہارا ای میل اکاؤنٹ چیک کیا ہے اور اس آدمی کے ساتھ تمہاری ای میلز کا تبادلہ پڑھ لیا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ ایلا نے بے ساختہ پوچھا۔ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیوڈ کا چہرہ اس بات کے بوجھ تلے مسخ ہو گیا جو وہ کہنے جا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے کہا، میں تمہیں الزام نہیں دیتا ایلا، میں نے تمہیں نظر انداز کیا اور تم کہیں اور محبت کی تلاش کرنے لگی۔ ایلا نے نظریں اپنے گلاس پر جھکا لی۔ وائن کا رنگ دلکش تھا، گہرا احمری رنگ۔ لہجے بھر کو اسے لگا کہ اس کی سطح پر اسے جھلساتے دھنک رنگوں کی جھلک دکھائی دی تھی، جیسے اس کی رہنمائی کرتی رنگین روشنی کی لکیروں کا راستہ، اور شاید وہاں راستہ موجود تھا۔ وہ سب ورائے حقیقت محسوس ہوا۔ اب ڈیوڈ نے توقف کیا، یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ جو کچھ اس کے ذہن میں تھا اس کا اظہار اسے کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ میں تمہیں معاف کرنے اور یہ سب بھولنے کو تیار ہوں، بالآخر اس نے کہا۔ اس لمحے ایلا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، استحزاز سے بھری اور تلخ و تیکھی، تناؤ بھری اور ڈرامائی باتیں، لیکن اس نے آسان ترین کا انتخاب کیا۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے پوچھا، اپنے افیئرز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہیں ماضی میں پیچھے چھوڑ دو گے؟ تبھی ویٹرس ان کا کھانے کا آرڈر لے آئی۔ ایلا اور ڈیوڈ بیٹھے اس مبالغہ آمیز خوش اخلاقی سے پلیٹیں لگاتے اور گلاس بھرتے دیکھتے رہے۔ اس کے آخر جانے کے بعد ڈیوڈ نے ایلا کی جانب نگاہیں اٹھائیں اور پوچھا، سو یہ تھا سارا معاملہ؟ تم نے انتقاماً ایسا کیا؟ نہیں، ایلا نے اپنا سر مایوسی سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، اس کا انتقام سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی نہیں تھا۔ پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایلا نے اپنے ہاتھ باندھے، یوں محسوس کرتے ہوئے جیسے ریسٹورنٹ میں ہر شے اور ہر شخص، گاہک، ویٹرز، کوک، حتیٰ کہ فش ٹینک میں تیرتی مچھلیاں بھی اچانک ساکت ہو گئے ہوں کہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ یہ محبت ہے، آخرکار اس نے کہہ دیا، مجھے عزیز سے محبت ہے۔ ایلا کو توقع تھی کہ اس کا شوہر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائے گا، لیکن آخر جب اسے ڈیوڈ کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت ہوئی تو اس کے چہرے پر صرف خوف تھا، جس کی جگہ فوراً ہی کسی ایسے شخص کے تاثرات نے لے لی جو کم سے کم نقصان کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہو۔ اچانک ہی اس پر ادراک کا لمحہ اترا۔ محبت ایک بے حد سنجیدہ لفظ تھا، گراں بار اور خاصا غیر معمولی، اس کے لیے وہ جس نے ماضی میں محبت کے بارے میں بہت سی منفی باتیں کہی تھی۔ ہمارے 3 بچے ہیں، ڈیوڈ نے اپنے دھیمے پڑتے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور مجھے ان سے بہت محبت ہے، ایلا نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن مجھے عزیز سے بھی محبت ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنا بند کرو، ڈیوڈ نے اس کی بات قطع کی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے اس نے اپنے گلاس سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے تم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا ایلا، اور میں نے کبھی کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کی۔ ہم دونوں اپنی کوتاہیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی دوبارہ نہیں ہوگا۔ تمہیں باہر نکل کر محبت تلاش کرنے کی مزید ضرورت نہیں۔ میں محبت کی تلاش میں کہیں باہر نہیں گئی، ایلا نے زیر لب اس سے زیادہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ رومی کہتے ہیں ہمیں محبت کو اپنے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس اپنے اندر سے ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے جو ہمیں محبت سے دور رکھتی ہیں۔ اوہ میرے خدایا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ اتنی رومان پسند بننا بند کرو، پرانی ایلا بن جاؤ، ڈیوڈ نے تل ملا کر کہا اور پھر بولا، پلیز۔ ایلا نے تیوری چڑھا کر اپنے ناخنوں کا جائزہ لیا، یوں جیسے ان سے متعلق اسے کوئی مسئلہ ہو۔ سچ یہ تھا کہ اسے گزرے وقت کا ایک لمحہ یاد آ گیا تھا جب حقیقتاً
اس نے کچھ ایسے ہی الفاظ اپنی بیٹی سے کہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اب دائرہ مکمل ہو گیا تھا۔ آہستگی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا نیپکن ایک طرف رکھ دیا۔ کیا اب ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس شب دونوں الگ الگ سوئے اور صبح سویرے ایلا نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عزیز کو خط تحریر کیا۔ متعصب، قونیہ، فروری 1246۔ برے وقت کی تیاری کر لو شیخ یاسین۔ شیخ یاسین، کیا آپ نے شرمناک واقعہ سنا؟ میرے ایک شاگرد کا باپ عبداللہ گلی میں میری طرف بڑھتے ہوئے بے ساختہ بولا، مولانا روم کو کل یہودی محلے کے مے خانے میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اس بارے میں سنا تھا، میں نے کہا، لیکن مجھے یہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ اس شخص کی بیوی عیسائی ہے، اس کا بہترین دوست کافر ہے، تم توقع بھی اور کیا رکھو گے؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اسی کی امید رکھنی چاہیے۔ کئی راہگیر ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو کر ہماری باتیں سننے لگے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مولانا روم کو اب جامع مسجد میں وعظ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تب تک تو نہیں جب تک وہ کھلے عام معافی نہ مانگ لیں۔ میں نے بھی اتفاق کیا۔ مدرسے میں سبق پڑھائے جانے میں کچھ دیر ہو رہی تھی، سو انہیں باتیں کرتے چھوڑ کر میں عجلت میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا شبہ تو تھا کہ مولانا رومی کی شخصیت کا کوئی تاریک پہلو جو کسی نہ کسی روز ضرور سامنے آنا ہے، لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ صراحی اٹھا لیں گے۔ یہ بالکل نازیبا حرکت تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مولانا رومی کے اس اخلاقی زوال کا بنیادی سبب شمس تبریز ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو مولانا رومی اپنے معمول کی طرف پلٹ آئیں گے، لیکن میرا نقطہ نظر مختلف تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی شبہ تھا کہ شمس تبریز نیک انسان ہے، وہ گناہ گار ہے، یا یہ کہ اس کا مولانا پر کوئی منفی اثر نہیں، بالکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شمس تبریز دوسرے علماء کو کیوں نہیں بھٹکا سکتا جیسا کہ مجھے؟ آخر میں بات یہی ہے کہ وہ دونوں اس سے زیادہ ایک جیسے ہیں جتنا لوگ انہیں پہچاننے پر مائل دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شمس تبریز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عالم قلم کے لکھے اس کی لکیروں کے مطابق جیتا ہے، جبکہ صوفی محبت کرتا ہے اور نقوش پر چلتا ہے۔ اب بھلا اس سے کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہی کہ شمس تبریز سمجھتا ہے کہ عالم صرف باتیں کرتے ہیں جبکہ صوفی حقیقت میں راستہ چلتے ہیں۔ لیکن مولانا رومی بھی تو ایک عالم ہیں، یا پھر وہ خود کو مزید ہم میں سے ایک نہیں سمجھتے؟ اگر شمس تبریز کبھی میرے کمرہ جماعت میں داخل ہوا تو میں اسے کسی مکھی کی طرح بھگا دوں گا، اسے اپنی موجودگی میں فضول گوئی کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ مولانا رومی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں انہیں بتا دوں کہ ان کی بیوی عیسائی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، یہ اس کے اور اس کے بچے کے خون میں شامل ہے۔ بدقسمتی سے شہر کے لوگ عیسائیت کے خطرے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جیسے لینا چاہیے، اور وہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لوگ اتنے سادہ لوح ہیں کہ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں، کیا پانی اور تیل کبھی باہم حل ہو سکتے ہیں؟ مسلمان اور عیسائی باہم اسی حد تک مل کر رہ سکتے ہیں۔ عیسائی بیوی اور اقلیتوں کے لیے دل میں اعلانیہ نرم گوشہ رکھنے کے باعث میری نگاہ میں مولانا رومی پہلے ہی ناقابل اعتبار شخص تھے، لیکن جب شمس تبریز ان کی چھت کے نیچے رہنے لگا، وہ راہ مستقیم سے پوری طرح ہی منحرف ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں روزانہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور شمس مجسم شیطان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا رومی کو مے خانے بھیجنے کا خیال اسی کو آیا ہوگا۔ خدا ہی جانے اس نے مولانا رومی کو کیسے قائل کیا ہوگا، لیکن کیا شیطان متقیوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے میں مہارت نہیں رکھتا؟ میں ابتدائی سے شمس تبریز کی شخصیت کا برا پہلو پہچان گیا تھا۔ اسے جرت کیسے ہوئی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ ایک بے دین صوفی بستامی سے کرے؟ کیا بستامی ہی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، مجھے دیکھو میری شان اعلیٰ ہے؟ کیا وہی نہیں تھا جس نے پھر کہا میں کعبے کو اپنے گرد طواف کرتے دیکھتا ہوں؟ وہ شخص تو دعوے میں اس قدر بڑھ گیا، اپنی ذات کا آہن گر میں خود ہوں۔ اگر یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے شخص کی باتیں شمس تبریز عقیدت و احترام سے بیان کرتا ہے، کیونکہ بستامی کی طرح وہ خود بھی کافر ہے۔
واحد اچھی بات یہ ہے کہ شہر کے لوگوں پر اب سچائی عیاں ہو رہی ہے۔ بالآخر ہر گزرتے دن کے ساتھ شمس تبریز کے ناقدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو میں بھی سن کر دہشت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حمام اور چائے خانوں میں، گندم کے کھیتوں اور باغات میں لوگ اس کے پرزے اڑا رہے ہیں۔ میں معمول سے ذرا دیر سے مدرسے پہنچا۔ میرا ذہن ان سوچوں سے بوجھل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرہ جماعت کا دروازہ کھولا، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ خلاف معمول تھا۔ میرے طلباء زرد چہروں کے ساتھ سیدھی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، عجیب طور پر خاموش، یوں جیسے ان سب کو کوئی بھوت دکھائی دے گیا ہو۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ایسا کیوں تھا۔ کھڑکی کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے ایک تکبر بھری مسکراہٹ سے روشن بے بال چہرہ کوئی اور نہیں، وہ شمس تبریز تھا۔ السلام علیکم شیخ یاسین، کمرے کے دوسرے سرے سے مجھے غور سے گہری نظروں سے دیکھتے اس نے کہا۔ میں ہچکچایا کہ اسے سلام کا جواب دوں یا نہیں۔ پھر میں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بجائے میں اپنے طلباء کی جانب مڑا اور پوچھا، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے اسے اندر گھسنے کیوں دیا؟ بدحواس اور گھبرائے ہوئے طلباء میں سے کسی میں بھی جواب دینے کی جرت نہیں تھی۔ وہ شمس ہی تھا جس نے اس سکوت کو توڑا۔ مجھ پر اپنی نگاہیں جمائے اپنے گستاخ لہجے میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ انہیں سرزنش مت کیجیے شیخ یاسین، میں نے خود ہی یہاں آنے کا سوچا۔ میں قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کیوں نہ مدرسے جاؤں اور اس شخص سے جا کر ملوں جو شہر بھر میں سب سے بڑھ کر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ حسام، طالب علم، کونیا، فروری 1246۔ بے حد ہوشیار اور چوکس ہم سب کمرہ جماعت کے فرش پر بیٹھے تھے جب دروازہ کھلا اور شمس تبریز اندر داخل ہوئے۔ سب ہی حیران و ششدر رہ گئے۔ زیادہ تر اپنے شیخ سے ان سے متعلق اتنی بری اور بھونڈی باتیں سن رکھنے کے بعد انہیں بذات خود سامنے پا کر سب کی طرح میں بھی خود کو خوف سے سمیٹنے سے روک نہ پایا۔ تاہم وہ پرسکون اور دوستانہ دکھائی دیے۔ ہم سب کو سلام کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ شیخ یاسین سے کوئی بات کرنے وہاں آئے تھے۔ معلم کو پسند نہیں کہ کمرہ جماعت میں کوئی اجنبی داخل ہو۔ شاید آپ کو کسی اور وقت ان سے بات کرنی چاہیے، میں نے کسی ناگوار جھگڑے سے بچنے کی امید میں کہا۔ اتنی فکر مندی کا شکریہ نوجوان، لیکن بعض اوقات ناگوار جھگڑے سے گریز نہ صرف ناممکن ہوتا ہے بلکہ وہ ضروری ہوتے ہیں۔ شمس تبریز نے یوں جواب دیا جیسے انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ تم البتہ فکر مت کرو، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میرے پہلو میں بیٹھے ارشاد نے اپنے بھینچے دانتوں کے ساتھ زیر لب کہا، اس کی جرت تو دیکھو، یہ تو مجسم شیطان ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ اگرچہ شمس تبریز مجھے کوئی شیطان نہیں لگے تھے، میں ان کے کھرے پن اور بے باکی و جسارت کو پسند کرنے سے خود کو روک نہ پایا۔ کچھ دیر بعد شیخ یاسین اندر داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ انہوں نے ابھی چند قدم ہی اندر بڑھائے تھے کہ رک گئے اور بن بلائے مہمان کی سمت خالی ذہن سے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم نے اسے اندر گھسنے کیوں دیا؟ میرے دوستوں اور میں نے پریشان نظروں اور خوف بھری سرگوشیوں کا تبادلہ کیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی کچھ کہنے کی ہمت کرتا، شمس تبریز بے ساختہ کہنے لگے کہ وہ قریب سے گزر رہے تھے کہ انہیں خیال آیا کیوں نہ مدرسے جائیں اور اس شخص سے جا کر ملیں جو کونیا میں ان سے سب سے بڑھ کر نفرت کرتا تھا۔ میں نے کئی طالب علموں کو بے چینی سے کھنگارتے سنا اور ارشاد نے گہری سانس بھری۔ دونوں آدمیوں میں تناؤ اس قدر کثیف تھا کہ کمرے کی فضا کو چاقو سے چیرا جا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن میرے پاس تم سے بات کرنے سے بہتر کئی کام ہیں، شیخ یاسین نے ڈانٹ کر کہا۔ اب تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے تاکہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں؟ آپ کا کہنا ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے، لیکن آپ میرے متعلق تو باتیں کر رہے ہیں، شمس تبریز نے جواب دیا۔ آپ مسلسل میرے اور مولانا رومی کے بارے میں بدگوئی سے کام لے رہے ہیں اور تصوف کی راہ پر چلنے والے صوفیوں کے بارے میں بھی۔ شیخ یاسین نے اپنی بڑی سی استخوانی ناک سے سونگھا اور ہونٹوں کو یوں سکیڑا جیسے ان کی زبان تلے کوئی کڑوی شے آ گئی ہو۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، مجھے تم سے کسی بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، جو ضروری ہے وہ میں پہلے سے جانتا ہوں، میری اپنی رائے ہے۔ شمس تبریز ایک تیز اور زہر خند نگاہ کے ساتھ ہماری جانب مڑے۔
بہت سی آراء اور کسی سوال کے بغیر ایک شخص اس سلسلے میں کچھ بہت ہی غلط ہے۔ واقعی؟ شیخ یاسین نے قدرے جوش بھرے اور محفوظ لہجے میں کہا۔ پھر ہم ان طالب علموں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کیا بننا چاہیں گے؟ کوئی دانا شخص جو صاحب علم ہو اور جوابات جانتا ہو، یا پھر کوئی بدحواس شخص جس کے پاس سوائے سوالات کے کچھ نہ ہو؟ میرے سب دوستوں نے شیخ یاسین کی طرفداری کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ بیشتر لڑکوں نے کسی مخلصانہ اتفاق کی بجائے محض اپنے استاد کی حمایت کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں نے خاموش رہنے کا انتخاب کیا۔ کوئی شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر جواب معلوم ہو، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، شمس تبریز نے ہولے سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور ہمارے معلم کی جانب مڑے۔ لیکن کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تب مجھے کچھ پریشانی شروع ہوئی کہ وہ گفتگو جانے کدھر کا رخ کر رہی تھی، لیکن اس بڑھتے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں شیطان کا پیروکار ہوں، کیا آپ برائے مہربانی ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے خیال میں شیطان کیا ہے؟ شمس تبریز نے پوچھا۔ بالکل، شیخ یاسین نے کہا، جو تبلیغ کا کوئی موقع ضائع نہ کرتے تھے۔ ہمارا مذہب ابراہیمی مذہب میں سب سے آخری اور بہترین ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے ہی آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ان راندہ درگاہ والدین کی اولاد ہونے کے باعث ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان مختلف بھیسوں میں نمودار ہوتا ہے۔ کبھی وہ جواری کی صورت میں ہمیں قمار بازی کی دعوت دیتا ہے، کبھی وہ کسی حسین عورت کے روپ میں ہمیں بہکاتا ہے۔ شیطان ایسے بھیس میں ہو سکتا ہے جس کی ہم سب سے کم توقع کریں، جیسے کوئی سرگرداں درویش۔ شمس تبریز جیسے اسی جواب کی توقع میں تھے۔ انہوں نے سنا تو عمدن مسکرائے اور کہا، میں سمجھ گیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ بڑا سکون ملتا ہوگا اور بڑی آسانی ہوتی ہوگی یہ سوچ کر کہ شیطان ہمیشہ ہمارے باہر ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیخ یاسین نے پوچھا۔ اگر شیطان اتنا ہی مکار اور بے قابو اور منہ زور ہے جتنا آپ کا کہنا ہے، تو پھر ہم انسانوں کے پاس اپنے برے اعمال پر خود کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ زندگی میں جو بھی نیکی اور اچھائی ہو، ہم اسے خدا سے منسوب کر دیں گے اور ہر گناہ شیطان کے سر۔ بہرصورت ہم خود پر تنقید اور اپنی ذات کے احتساب سے تو مستثنا ہوں گے۔ کس قدر آسان ہے یہ بات کرتے ہوئے شمس تبریز کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ہر لفظ کے ساتھ ان کی آواز بلند ہوتی گئی۔ لیکن ایک لمحے کو تصور کریں کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں، کوئی شیاطین ہمیں جہنم کی جھلساتی آگ میں جھونکنے کے منتظر نہیں۔ رگوں میں لہو جما دینے والے یہ سب تصورات ہمیں کچھ دکھانے کو گھڑے گئے ہیں، لیکن پھر وہ گھسی پٹی فرسودہ باتیں بن گئے ہیں اور اپنا اصل پیغام کھو بیٹھے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا ہو سکتا تھا؟ شیخ یاسین نے اپنے بازو سینے پر لپیٹتے بیزاری سے پوچھا۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی سوال تو ہے، شمس تبریز نے کہا۔ پیغام یہ ہے کہ انسان خود کو جس کرب و عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جہنم ہمارے اندر موجود ہے اور جنت بھی۔ قرآن کا فرمان ہے کہ انسان افضل ترین مخلوق ہے، احسن الخالقین بھی ہم ہیں اور اسفل السافلین بھی ہم۔ اگر ہم اس کے مکمل معانی کو گرفت میں لا سکیں تو شیطان کی خود اپنے آپ سے باہر تلاش چھوڑ دیں گے اور اس کی بجائے اپنی توجہ خود پر مرکوز کریں گے۔ ہمیں خلوص سے اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہے، دوسروں کی خطاؤں کو تلاش کر کے ان پر داروغہ بننے کی نہیں۔ تم جاؤ اور اپنا احتساب کرو، انشاءاللہ ایک روز تم خود کو نجات دلوا ہی لوگے، شیخ یاسین نے جواب دیا۔ لیکن ایک سچے عالم کو اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھنی ہی پڑتی ہے۔ پھر مجھے ایک قصہ سنانے کی اجازت دیجیے، شمس تبریز نے ایسی تواضع سے کہا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ سنجیدہ تھے یا مذاق کر رہے تھے۔ اور یہ تھا جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ کسی مسجد میں 4 تاجر نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مؤذن کو آتے دیکھا، پہلے تاجر نے اپنی نماز توڑ دی اور پوچھا، مؤذن کیا اذان ہو چکی ہے یا ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے؟ دوسرے تاجر نے نماز توڑ دی اور اپنے دوست کی طرف مڑ کر کہنے لگا، ارے تم نماز کی ادائیگی کے دوران بول پڑے، تمہاری نماز تو ضائع ہو گئی، تمہیں دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ سن کر تیسرے تاجر نے مداخلت کی، تم اسے کیوں الزام دے رہے ہو؟ احمق، تمہیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے تھی، اب تمہاری نماز بھی ضائع ہو گئی۔
तब चौथा ताजिर मुस्कुराया और बुलंद आवाज़ में कहने लगा, इन्हें देखो, इन तीनों ने अपनी नमाजें ज़ाय कर दी। शुक्र खुदा का कि मैं गुमराहों में से नहीं। यह किस्सा सुनकर शम्स तबरेज़ तुलबा के सामने खड़े हुए और पूछा, सो आप लोगों का क्या ख्याल है? आपकी राय में किस ताजिर की नमाज ज़ाय हुई है? कमरा जमात में ज़रा देर हलचल रही, क्योंकि हम आपस में इस जवाब पर बात कर रहे थे। आखिर पीछे से किसी ने जवाब दिया, दूसरे, तीसरे और चौथे ताजिर की नमाज ज़ाय हो गई, लेकिन पहला ताजिर बेगुनाह है, क्योंकि वो तो मुअज्जिन से सिर्फ पूछना ही चाहता था। हाँ, लेकिन उसे इस तरह नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए थी। इरशाद ने बीच में एतराज़ उठाया, वाज़ेह है कि तमाम ताजिर ही गलती पर थे, माँ सिवाय चौथे के जो सिर्फ खुद कलामी कर रहा था। इन दोनों के जवाब से इख्तलाफ करते हुए मैंने अपनी निगाह फेर ली, लेकिन मैं अपनी ज़बान रखने के लिए पुरज़्म था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ख़यालात को शायद पसंद ना किया जाए, लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन से गुज़रा, शम्स तबरेज़ ने मेरी तरफ इशारा किया और बोले, और तुम जो वहाँ बैठे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलने के काबिल होने से पहले मैंने थूक निगली। इन ताजरों से गलती ये नहीं हुई थी कि वो दौरान नमाज बोल उठे थे, मैंने कहा, बल्कि गलती ये थी कि अपने काम से काम रखने और खुदा से राब्ता कायम करने की बजाय उन्हें इसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था। ताहम मेरा ख्याल है कि अगर हम इन पर कोई फ़ैसला देंगे तो हम भी इन्हीं जैसी कतई गलती का इर्तकाब करेंगे। सो तुम्हारा जवाब क्या है? अचानक शेख यासीन ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरा जवाब यह है कि इन चारों ताजरों से एक सी गलती हुई, और फिर भी उनमें से किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरकार ये फ़ैसला देने के मजाज हम नहीं। शम्स तबरेज़ ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मुझे इस कदर शफ़क़त और मेहरबानी से देखा कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं वालदैन की गैर मशरूत मोहब्बत से हज़ उठाता कोई नन्हा बच्चा था। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरे नाम बताने पर उन्होंने तबसरा किया, यहाँ तुम्हारा दोस्त हुस्साम एक सूफ़ी कल्ब रखता है। ये सुनकर मेरे कानों की लूएं तक सुर्ख पड़ गईं। कोई शक न था कि बाद में शेख यासीन मुझे सरजनश करते और मेरे दोस्त मुझे तज़हीक और मजाक का निशाना बनाते, लेकिन मेरी सारी फ़िक्रें जल्द ही तहलील हो गईं। मैं सीधा होकर बैठा और शम्स तबरेज़ को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने जवाब में एक आंख मीची और मुस्कुराते हुए बयान करने लगे, सूफ़ी कहता है कि मुझे दूसरों से मुताल्लिक़ राय देने की बजाय खुदा से अपने बातनी मामले की परवाह होनी चाहिए। ताहम कोई दकियानूसी आलिम हमेशा दूसरों ही में खामियां तलाश करता रहता है, लेकिन तालिब इल्मो ये फरामोश मत करना कि बेशतर औक़ात जो शख्स दूसरों के बारे में शिकायत कुना रहता है वही खुद अक्सर गलती पर होता है। मेरे तुलबा के जहनों को उलझाना बंद करो, शेख यासीन ने मुदाखलत की। एक आलिम की हैसियत से हम दूसरों के आमाल से बेपरवाह होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लोग हमसे बहुत से सवाल पूछते हैं और जवाबात की तवक्को रखते हैं ताकि वह अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक दुरुस्त अंदाज में गुजार सकें। नमाज कैसे पढ़ी जाए, दौरान सफ़र रोज़ा रखने के बारे में क्या अहकामात हैं, शाफ़ई, हम्बली, हनफी और मालकी फ़िक़ा सब के अहकामात इन मामलात पर मुख्तलिफ हैं। हर फ़िक़ा के अपने बारीक भी जवाबात हैं जिनका हमें मुताला करना होता है। खूब, लेकिन इन बराए नाम इख्तलाफात से इस कदर वाबस्ता भी मत हों। शम्स तबरेज़ ने गहरी सांस भरी। कलाम अल्लाह मुकम्मल है, कुल को दाव पर लगाकर जुज़ या ज़ैली तफसीलात में मत उलझें। जुज़वी तफसीलात? शेख यासीन ने तशकीक से दोहराया। ईमान वाले कवानीन को संजीदगी से लेते हैं और हम आलिम उनकी रहनुमाई करते हैं। रहनुमाई करते रहें, यानी जब तक आप ये ना भूल जाएं कि आपकी रहनुमाई महदूद है और कलाम अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं। शम्स तबरेज़ ने कहा और फिर अपनी बात में इजाफ़ा करते हुए कहने लगे, लेकिन जिन्हें पहले ही आगही मिल चुकी हो उन्हें तबलीग की कोशिश मत करें। वो आयात कुरानी से एक मुख्तलिफ मुसर्रत अखज़ करते हैं और यूँ उन्हें किसी शेख की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर शेख यासीन इस कदर बरहम हुए कि उनके मुरझाए रुखसार क्रमज़ी हो गए और उनके हल्क की हड्डी उभर आई। हम जो रहनुमाई करते हैं उसमें कुछ भी आर्जी नहीं। उन्होंने कहा, शरीयत उन कवानीन और ज़वाबित का मजमुआ है जिनकी हर मुसलमान को पैदाइश से मौत तक पैरवी करनी चाहिए।
شریعت محض ایک کشتی ہے جو بحر حق میں رواں ہے۔ راہ خدا کا سچا سالک جلد یا بدیر اس سے اتر کر سمندر میں چھلانگ لگا دے گا تاکہ وہ شکاری مچھلیوں کا لقمہ بن سکے۔ شیخ یاسین نے ہنستے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، یہی ہوتا ہے ایسے شخص کے ساتھ جو رہنمائی لینے سے انکار کرے۔ کچھ طلباء نے ہنسی میں ان کا ساتھ دیا، لیکن باقی ہم سب بڑھتی ہوئی بے چینی محسوس کرتے ہوئے خاموش رہے۔ سبق کا وقت ختم ہو رہا تھا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس گفتگو کا انجام مثبت طور پر ہوگا۔ شمس تبریز نے بھی یہی ملال محسوس کیا ہوگا، کیونکہ وہ دلگیر بلکہ تقریباً مایوس دکھائی دیے، یوں جیسے اچانک اس تمام گفتگو سے تھک کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، اس قدر ہولے سے لب ہلاتے ہوئے جو بالکل ناقابل محسوس تھے۔ اپنے تمام سفروں میں میری ملاقات بہت سے شیوخ سے ہوئی۔ شمس تبریز بولے، کچھ مخلص تھے، کچھ منکسر المزاج اور با اخلاق، اور انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ آج کل کے شیوخ کے سروں کے بدلے میں خدا کے سچے عاشقوں کے پرانے جوتوں کی دھول بھی نہ دوں گا، حتیٰ کہ پردے کے پیچھے سایوں کی صورت کرتب دکھانے والے بھی ان سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ کم از کم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ دکھاتے ہیں وہ محض فریب نظر ہے۔ بہت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ہم تمہاری دو شاخی زبان سے خاصی بکواس سن چکے ہیں، شیخ یاسین نے گویا اعلان کیا۔ اب میرے کمرہ جماعت سے نکل جاؤ، فکر مت کیجیے، میں جانے ہی والا تھا، شمس تبریز نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ہماری جانب مڑے۔ تم لوگوں نے آج جو بھی مشاہدہ کیا یہ اس قدر پرانی بحث ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ بحث نہ صرف تاریخ اسلام سے متعلق ہے بلکہ یہ ہر ابراہیمی مذہب کے قلب میں موجود ہے۔ یہ عالم اور صوفی، ذہن اور دل کے درمیان جھگڑا ہے، تم سب اپنی مرضی سے انتخاب کرو۔ شمس تبریز نے ذرا توقف کیا، ہم ان کے الفاظ کو مکمل تاثر کے ساتھ محسوس کریں۔ میں نے خود پر جمی ان کی نگاہ محسوس کی، اور یہ جیسے کسی کو شریک راز کرنے جیسا تھا، کسی ان کہی ان لکھی برادری میں داخلہ۔ پھر انہوں نے مزید کہا، آخر میں تمہارے معلم اور نہ ہی میں اس سے زیادہ علم رکھ سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں جاننے کی اجازت دے۔ ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اگرچہ اہمیت صرف ایک بات کی ہے، یہ کہ کسی منکر جو روشنی دیکھنے سے انکار کرے، اس کے نابینا پن سے سورج کی آب و تاب ماند نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ شمس تبریز نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور ہم سب کو الوداع کہا، سمیت شیخ یاسین کے جو ایک طرف سنجیدہ اور بے حس سے کھڑے تھے۔ درویش نے باہر نکل کر اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں اس قدر گہری خاموشی میں چھوڑ کر خاصی دیر تک کوئی ہنگامہ کیا بات بھی نہ کر سکے۔ وہ ارشاد تھا جس نے مجھے اس بے خودی کے عالم سے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے کچھ ناپسندیدگی سے گھور رہا تھا۔ تبھی تھا کہ مجھے ادراک ہوا کہ میرا دایاں ہاتھ میرے دل کے مقام پر رکھا تھا، اس سچائی کو سلام پیش کرتے ہوئے جسے ابھی ابھی اس دل نے پہچان لیا تھا۔ بیبرس جنگجو، کونیا، مئی 1246۔ برباد مگر پھر بھی غیر مغلوب۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ سکا جب میں نے سنا کہ شمس تبریز نے طلباء کے سامنے میرے چچا سے دو بدو بحث کی جرت کی تھی۔ اس آدمی میں کوئی تہذیب نہیں۔ میری کس قدر خواہش تھی کہ کاش میں اس کی آمد پر مدرسے میں موجود ہوتا، اس سے پہلے کہ اسے اپنی فاسق زبان کھولنے کا موقع ملتا میں اسے وہاں سے نکال دیتا، لیکن میں وہاں موجود نہ تھا، اور لگتا ہے کہ اس کی چچا سے خاصی لمبی گفتگو ہوئی جس کے بارے طلباء تب سے بکواس کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں ان کی باتوں کو شک سے ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی بتائی روداد متضاد ہے اور اس بد کردار درویش کی بہت تعریف اس میں ہے۔ مجھے آج شب بہت گھبراہٹ سی ہے۔ یہ سب اس طوائف گل صحرا کی وجہ سے ہے۔ میں اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا ہوں۔ وہ مجھے خفیہ خانوں والے زیورات کے ڈبے جیسی لگتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ملکیت ہیں، لیکن جب تک تمہارے پاس چابیاں نہ ہوں وہ مکفل اور ناقابل رسائی ہی رہتے ہیں، چاہے تم انہیں باہوں میں لیے رہو۔ اس کا دستبردار ہونا مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔
میں خود سے پوچھتا رہا کہ اس نے میرے جنونی اشتعال پر کوئی بھی مزاحمت کیوں نہ کی۔ کیسے وہ فرش پر میرے قدموں میں کسی گندے پرانے قالین کی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اگر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی یا مدد کے لیے چیختی چلاتی تو میں اسے زد و کوب کرنا بند کر دیتا، لیکن وہ بے حرکت پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی، منہ یوں بند تھا جیسے جو بھی ہوتا وہ اس کے سامنے تیار تھی۔ کیا اسے واقعی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ میں چاہے اس کی جان ہی لے لیتا؟ میں دوبارہ کعبہ خانے جانے سے خود کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن آج میں اس سے ملنے کی خواہش سے ہار گیا۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں سوچتا رہا کہ مجھے دیکھ کر وہ کیا رد عمل دکھائے گی۔ اس صورت میں کہ اس نے میری شکایت کر دی اور حالات خراب ہوئے تو میں کعبہ خانے کی نائکہ کو بطور رشوت کچھ رقم دے دیتا یا اسے دھمکاتا۔ میں نے اپنے ذہن میں سب ممکنہ باتیں سوچ رکھی تھی اور ہر امکان کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، ماں سوائے اس امکان کے کہ وہ فرار بھی ہو سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گل صحرا یہاں نہیں ہے۔ میں پھٹ پڑا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ اس طوائف کو بھول جاؤ۔ کعبہ خانے کی مالک نے لوکم اچھال کر منہ میں ڈالی اور اس کا رس اپنی انگلیوں سے چاٹتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر میں کس قدر پریشان تھا۔ اس نے ذرا نرمی سے کہا، تم دوسری لڑکیوں پر ایک نظر کیوں نہیں ڈال لیتے بیبرس؟ میں گھٹیا طوائفوں سے نہیں ملنا چاہتا، موٹی حرافہ، مجھے گل صحرا سے ملنا ہے اور ابھی ملنا ہے۔ مخنث نے میرے یوں تخاطب پر اپنی گہری تیکھی بھویں اچکائیں، لیکن مجھ سے بحث کی جرت نہ کی۔ اس کی آواز یوں سرگوشی میں ڈھل گئی جیسے اسے ان الفاظ پر شرمندگی ہو جو وہ کہنے کو تھی۔ وہ جا چکی ہے، لگتا ہے جب سب سو رہے تھے تو وہ فرار ہو گئی۔ یہ اس قدر بے تکی بات تھی کہ اس پر ہنسی بھی نہ آتی۔ کب سے یہ ہوا کہ طوائفیں اپنے کعبہ خانے سے بھاگنے لگی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تم ابھی اسے تلاش کرو۔ نائکہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرکش آنکھوں سے جو بالکل بھی گل صحرا جیسی نہیں تھی مجھے غصے سے گھورتے ہوئے پھنکاری۔ میں ایک ضابطہ سپاہی ہوں جس کا چچا اہم عہدے پر فائز ہے۔ میں تمہارے اس اڈے کو بند کروا کر تم سب کو سڑک پر لے آؤں گا۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کر اس کی گود میں رکھے پیالے سے لوکم اٹھاتے ہوئے کہا۔ لوکم نرم اور مزیدار تھی۔ میں نے اپنی انگلیاں نائکہ کے ریشمی سرپوش سے پونچھ لی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اسے مجھ سے جھگڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تم مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ بولی۔ الزام اس درویش کو دو، اس نے گل صحرا کو ورغلا کر کعبہ خانہ چھوڑنے اور خدا کی جستجو پر قائل کیا تھا۔ لمحے بھر کو مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی، لیکن پھر مجھ پر عیاں ہوا کہ اس کی مراد شمس تبریز کے سوا کسی سے نہیں تھی۔ پہلے اس نے میرے چچا کو ان کے طلباء کے سامنے بے عزت کیا اور اب یہ سب کچھ۔ واضح تھا کہ اس کافر کو اپنی حدوں کا علم نہیں تھا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 26 جون 2008۔ میرے محبوب عزیز، میں نے اس مرتبہ تمہیں خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ تم جانتے ہو، پرانے طریقے سے، روشنائی سے، خوشبودار کاغذ، ہم رنگ لفافے اور ڈاک ٹکٹ کے ساتھ۔ آج سے پہر میں اسے ایمسٹرڈیم کی ڈاک میں پوسٹ کروں گی۔ مجھے فوراً ایسا کرنا ہوگا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے دیر کی تو میں ایسا کبھی نہ کر پاؤں گی۔ پہلے آپ کسی سے ملتے ہیں، کوئی ایسا جو آپ کے ارد گرد موجود سب لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، ایسا شخص جو ہر شے کو کسی مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے اور آپ کو اپنا زاویہ نگاہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے، ہر شے کا نئے سرے سے مشاہدہ، اندر اور باہر دونوں سے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص سے ایک محفوظ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خوبصورت طوفان سے رستہ تلاش کرتے ہوئے نکل سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ادراک ہوتا ہے، یکایک احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف سے گھر چکے ہیں اور در حقیقت کچھ بھی آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ میں کب تمہارے لفظوں کی اسیر ہوئی۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ ہماری خط و کتابت مجھے تبدیل کرتی رہی ہے۔ ابتدا ہی سے مجھے سب کہہ کر پچھتاوا ہوگا، لیکن ساری زندگی ان چیزوں پر پچھتاتے رہنے کے بعد جو کرنے میں ناکام رہی، اب مجھے ایسا کرنے میں کوئی نقصان دکھائی نہیں دیتا جس پر بعد ازاں کوئی پچھتاوا ہو۔
جب سے میری تم سے تمہارے ناول اور ای میلز کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے تم میری سوچوں پر حاوی ہو۔ ہر مرتبہ جب میں تمہاری ای میلز پڑھتی ہوں میرے اندر لہر سی اٹھنے لگتی ہے اور مجھے ادراک ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے میں نے ایسا اطمینان اور جوش محسوس نہیں کیا۔ دن بھر تم میرے ذہن میں رہتے ہو، میں دل ہی دل میں تم سے باتیں کرتی ہوں اور سوچتی ہوں میری زندگی کی تحریک پر تم کیا رد عمل دکھاؤ گے۔ کسی اچھے ریسٹورنٹ جاؤں تو وہاں میں تمہارے ہمراہ جانا چاہتی ہوں۔ جب بھی میں کوئی اپنی دلچسپی کی چیز دیکھتی ہوں تو وہ تمہیں دکھا نہ پانے پر مجھے اداسی ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے بال ہمیشہ جیسے ہی ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں مختلف نظر آتی ہوں کیونکہ اب میں مختلف محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں خود کو یاد دلاتی ہوں کہ ہماری تو ابھی ملاقات تک نہیں ہوئی، اور یہ بات مجھے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کیا کروں۔ میں نے تمہارے ناول کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے اور اپنی رپورٹ بھیج دی ہے، اور ہاں میں اس پر ایک ادارتی رپورٹ لکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے خیالات میں تمہیں شریک کرنا چاہتی تھی، یا کم از کم وہ رپورٹ تمہیں بھیجنا چاہتی تھی جو میں نے لٹریری ایجنٹ کو دی، لیکن مجھے یہ ٹھیک نہ لگا۔ اگرچہ میں اس رپورٹ کی تفصیلات میں تمہیں شریک نہیں کر سکتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارا ناول بے حد پسند آیا۔ اس مسرت کا شکریہ، تمہارے الفاظ ہمیشہ میرے ہمراہ رہیں گے۔ بہرحال یہ خط لکھنے کے فیصلے کا تعلق دلکش کفر سے نہیں، یا پھر سب کچھ کا تعلق اسی سے ہے۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے مجبور کیا، اور اس کا مجھ پر حاوی اثر مجھ پر سے میرا اختیار چھین رہا ہے۔ یہ اتنا گھمبیر ہوتا جا رہا ہے کہ میں اب اس سے نمٹ نہیں سکتی۔ پہلے تو مجھے تمہارے تخیل اور تمہاری کہانیوں سے محبت تھی، اور پھر مجھے ادراک ہوا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے جو ان کہانیوں کے پیچھے ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارا اس سب کا کروں کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مجھے یہ خط فوراً ڈاک کے سپرد کرنا ہے، اگر نہیں تو میں اس کے درجنوں پرزے کر دوں گی۔ میں ظاہر یوں کروں گی کہ جیسے میری زندگی میں کچھ نیا، کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ ہاں، میں وہی سب کر سکتی ہوں جو ہمیشہ کرتی آئی ہوں، اور یوں ظاہر کرتی رہوں گی کہ جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ میں یہ دکھاوا کر سکتی تھی اگر میرے دل سے یہ شیریں ٹیس نہ اٹھ رہی ہوتی۔ محبت کے ساتھ، ایلا۔ کیرا، کونیا، مئی 1246۔ بپتسمہ آتش کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ آج صبح اچانک ہی ایک عورت شمس تبریز کا پوچھنے آئی۔ میں نے اسے ذرا دیر بعد آنے کا کہا کیونکہ وہ گھر پر نہیں تھے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ بے خانماں تھی اور یہ کہ وہ صحن میں انتظار کر لے گی۔ تبھی تھا کہ مجھے شک ہوا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر سی گئی اور اپنا نقاب ہٹا کر چہرہ دکھایا جو زخموں کے نشانوں سے بھرا اور زد و کوب سے سوجا ہوا تھا۔ خراشوں اور زخموں کے باوجود وہ انتہائی نرم و نازک حسینہ تھی۔ آنسوؤں اور سسکیوں میں اور حیرت انگیز خوش بیانی سے اس نے اسی بات کی توثیق کی جس کا مجھے شبہ تھا۔ وہ کسی کعبہ خانے کی طوائف تھی، لیکن میں وہ دہشت خیز جگہ چھوڑ آئی ہوں۔ اس نے کہا، میں حمام میں گئی تھی اور میں نے 40 مرتبہ دعاؤں کے ساتھ غسل کیا۔ میں نے عہد کیا ہے کہ مردوں سے دور رہوں گی۔ اب سے میری زندگی خدا سے منسوب ہے۔ نہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کہوں، میں نے اس کی زخمی آنکھوں میں جھانکا اور سوچنے لگی کہ اس قدر حسین، نوجوان اور نازک ہوتے ہوئے اس کے اندر اس زندگی کو چھوڑنے کا حوصلہ کیسے آیا جس سے وہ واقف تھی۔ میں کسی گناہگار عورت کو اپنے گھر کے قریب بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل پر اثر کیا۔ ایک قسم کی سادگی، تقریباً معصومیت جو میں نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں نے مجھے مقدس مریم کی آنکھیں یاد دلا دی۔ میں اسے وہاں سے بھگا نہ سکی۔ میں نے اسے صحن میں انتظار کرنے دیا۔ میں بس یہی کر سکتی تھی۔ وہ کسی مرمری مجسمے کی طرح بے حس و حرکت خلا میں گھورتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گھنٹہ بعد جب شمس تبریز اور مولانا رومی چہل قدمی سے واپس آئے، میں عجلت میں انہیں اس غیر متوقع مہمان کی اطلاع دینے بھاگی۔ تم نے کہا ہمارے صحن میں ایک طوائف بیٹھی ہے؟ مولانا رومی نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔
جی ہاں، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی جستجو میں کعبہ خانے کو چھوڑ آئی ہے۔ اوہو، وہ یقیناً گل صحرا ہوگی، شمس تبریز کہہ اٹھے۔ ان کا لہجہ حیرانی سے زیادہ خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ تم نے اسے باہر کیوں رہنے دیا؟ اسے اندر بلاؤ۔ لیکن اگر آس پڑوس میں پتہ چلا کہ ہماری چھت تلے کوئی طوائف موجود ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اعتراض کیا۔ میری آواز سے تناؤ چٹخ رہا تھا۔ کیا ہم سب بہرحال ایک ہی چھت تلے رہ نہیں رہے؟ شمس تبریز نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شاہ و گدا، کنواریاں اور طوائفیں سب کے سب ایک آسمان تلے۔ میں شمس تبریز سے کیسے بحث کر سکتی تھی؟ ان کے پاس تو ہر بات کا جواب تیار ہوتا تھا۔ میں نے طوائف کو گھر میں بلا لیا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمسایوں کی متجسس نگاہیں ہم پر نہ پڑی ہوں۔ گل صحرا کمرے میں داخل ہوتے ہی سسکیاں بھرتے ہوئے شمس تبریز کی دست بوسی کو آگے بڑھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئیں۔ شمس تبریز یوں چہکے جیسے کسی دیرینہ دوست سے باتیں کر رہے ہوں۔ تم اس جگہ واپس کبھی نہیں جاؤ گی۔ تمہاری زندگی کا وہ مرحلہ بالکل ختم ہو چکا۔ اللہ راہ حق کو تمہارے لیے مبارک کر دے۔ گل صحرا مزید شدت سے رونے لگی، لیکن نائکہ مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ وہ گیدڑ سر کو میرے پیچھے بھیجے گی۔ آپ نہیں جانتے کیسے۔ اپنا ذہن ان سوچوں سے آزاد کر لو بچی۔ شمس تبریز نے اس کی بات قطع کی۔ ایک اور اصول ہے، اسے یاد رکھنا۔ اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی تگ و دو میں ہے، جو سب موت کے بعد یہیں رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیست کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو۔ اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبک سری اور خالی پن سے جیو۔ ہم کسی برتن سے مختلف نہیں ہیں۔ باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر کا خالی پن ہمیں درست سمت میں رکھتا ہے۔ اس طرح ہمیں وہ کچھ متحرک نہیں رکھتا جو ہم حاصل کرنے کی تمنا اور عزم رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اس خالی پن کا شعور ہے جو رواں رکھتا ہے۔ شام گئے، میں نے گل صحرا کو اس کے سونے کا بستر دکھایا۔ اس کے فوراً بعد لیٹ کر گہری نیند سونے کے بعد میں مرکزی کمرے میں واپس چلی آئی، جہاں مولانا رومی اور شمس تبریز باہم گفتگو کر رہے تھے۔ تمہیں ہمارا رقص دیکھنا چاہیے، شمس تبریز نے مجھے وہاں آتے دیکھ کر کہا۔ کیسا رقص؟ میں نے پوچھا۔ روحانی رقص کہہ رہا، ایسا جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے تعجب سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کس رقص کی بات کر رہے تھے؟ مولانا، آپ ایک معزز عالم ہیں، لوگوں کی تفریح تباہ کا سامان نہیں۔ لوگ آپ کے متعلق بھلا کیا سوچیں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا۔ فکر مت کرو، مولانا رومی نے کہا۔ شمس تبریز اور میں اس بارے میں عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ ہم درویشوں کا صوفی رقص متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اسے سما کہا جاتا ہے۔ عشق الہی کا کوئی بھی طلبگار ہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، لیکن اس درد کا موازنہ میرے دل کے کرب سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا اگر لوگ اسے پسند نہ کریں؟ ہر کوئی رقص کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے اس امید میں شمس تبریز سے کہا، شاید یہ سن کر وہ اپنی اگلی بات کہنے سے رک جائیں۔ کم سے کم اس رقص کو ذرا ملتوی ہی کر دیں۔ ہر کوئی تو خدا کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ شمس تبریز نے اسی سانس میں جواب دیا، کیا ہم اس پر یقین کو بھی ملتوی کر دیں؟ اور یوں بحث انجام کو پہنچ گئی۔ کہنے کو مزید کچھ نہ رہا، اور دیواروں کے تختوں سے ٹکراتی اور میرے کانوں میں بجتی ہوا کے شور نے گھر کو بھر دیا۔ سلطان ولد، کونیا، جون 1246۔ بظاہر حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، شمس تبریز کہتے۔ ہر کوئی ایک ہی رقص دیکھے گا، مگر ہر کوئی اسے مختلف طور پر دیکھے گا۔ سو پریشانی کیسی؟ کچھ لوگوں کو وہ پسند آئے گا، کچھ کو نہیں۔ تاہم سما کی شام میں نے شمس تبریز سے کہا کہ مجھے تشویش تھی کہ کوئی بھی نہ آئے گا۔ فکر مت کرو، انہوں نے زور دے کر کہا۔ شہر کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے ناپسند کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے والد کے بھی اب عقیدت مند نہ رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کا تجسس یہاں لائے گا۔ اور بالکل اسی طرح ہوا۔ سما کی شام میں نے کشادہ دالان کو لوگوں سے بھرا پایا۔ تاجر،
आहनगर, बढ़ई, किसान, संग तराश, दवा फरोश, कारीगर, मुंशी, कुम्हार, नानबाई, नौहागर, नजूमी, चूहे पकड़ने वाले, इतर फरोश सब वहाँ मौजूद थे। हत्ता कि शेख यासीन भी अपने मुरीदों के एक ग्रोह के हमरा आए थे। ख़वातीन पिछली जानिब बैठी थी। पहली कतार में हमारे सुल्तान कै खुसरो को अपने मुशीरों के हमराह बैठे देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। ये देख कर कि इतनी बारुतबा शख्सियत मेरे वालिद की हामी थी तो इस पर लोगों की ज़बान बंद हो जाती। हाज़रीन को दालान में अपनी नशस्तें संभालने में ख़ासा वक्त लगा और उसके बाद भी दालान के अंदर का शोर पूरी तरह ख़त्म ना हुआ और लोगों की चहमगोइयाँ जारी रही। किसी ऐसे शख्स के बराबर बैठने की कोशिश में जो शम्स तबरेज़ के बारे बदगोई ना करे, मैं मदहोश सुलेमान के बराबर जा बैठा। उससे शराब की बू आ रही थी, लेकिन मैंने परवाह न की। मेरी टांगें कांप रही थीं, हथेलियाँ पसीने में शराबूर थीं और अगरचे फ़िज़ा अंदर इतनी गर्म थी कि हम अपनी ओढ़ी चादरें उतार सकते थे, मेरे दांत बजने लगे। ये रक़्स मेरे वालिद की मायल बाज़िवाल नेक नामी के लिए इस कदर अहम था। मैंने अल्लाह से दुआ की, लेकिन मैं चूँकि नहीं जानता था कि सब ठीक रहने के सिवा क्या मांगूँ, मेरी दुआ बड़ी मजहूल सी थी। कुछ देर बाद आवाज़ सुनाई दी, पहले कहीं दूर और फिर वो करीब आती गई। वो इस कदर दिल फरेब सदा थी कि सब सांस रोक कर सुनने लगे। ये किस किस्म का साज है? सुलेमान ने मिली जुली मरूबियत और मुसर्रत से सरगोशी की। इसे नए बांसुरी कहते हैं। मैंने बाबा और शम्स तबरेज़ के माबैन गुफ्तगू याद करते हुए कहा, और इसकी सदा महबूब के लिए आह भरते मुहिब की सी है। बांसुरी के कदरे धीमा होने पर मेरे वालिद सामने आए। नपे तुले कदम बढ़ाते वो सामने आए और हाज़रीन को सलाम किया। उनके पीछे पीछे दरवेश नमूदार हुए। वो सब मेरे वालिद के शागिर्द थे। उन सब ने लंबे सफ़ेद चोगे पहन रखे थे। उन्होंने अपने हाथ सीने पे बांधे और दुआ लेने मेरे वालिद के सामने झुके। फिर मौसीकी शुरू हुई और एक एक करके दरवेश घूमने लगे, पहले आहिस्ता और फिर सांस रोक देने वाली तेज़ रफ्तारी से, जिस पर उनके चूहे खुलकर कंवल के फूल दिखाई देने लगे। वो बड़ा काबिल दीद मंजर था। मैं फ़ख्र और ख़ुशी से मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैंने कुनखियों से हाज़रीन का रद्द अमल देखना चाहा। नागवार तरीन अफवाह साज भी वाज़ेह पसंदीदगी और तहसीन से रक़्स देख रहे थे। तमाम दरवेश घूमते रहे, रक़्सां रहे जैसे अबद तक। फिर मौसीकी तेज़ हुई और पर्दे के पीछे से रुबाब की आवाज़ भी नए और दमामा के साथ शामिल होती चली गई। तभी शम्स तबरेज़ किसी सरकश सहराई बगोले की तरह नमूदार हुए। बाकी दरवेशों के निस्बत गहरे रंग का लिबादा पहने वो भी तेज़ी से घूमने लगे। उनके हाथ आसमान की तरफ खुले हुए थे और चेहरा ऊपर की जानिब यूं उठा हुआ था जैसे सूरज की जुस्तजू में सूरजमुखी का फूल हो। मैंने हाज़रीन में कई लोगों को मरूब होकर गहरी सांस भरते सुना, हत्ता कि वो लोग भी जो शम्स तबरेज़ से नफ़रत करते थे जैसे इस लम्हे के असीर हो गए। मैंने अपने वालिद की तरफ निगाह की जब शम्स तबरेज़ जज्ब के आलम में रक़्सां थे और बाकी मुरीद अपने अपने महवर में आहिस्तगी से महवे गर्दिश थे। मेरे वालिद शाह बलूत के किसी बूढ़े दरख्त की मानंद साकित थे, दाना और तमानियत भरे। उनके होंठ मुसलसल दुआ में हिल रहे थे। आखिरकार मौसीकी मधम हुई। तमाम दरवेश थम गए। कमल के हर फूल ने अपना मुंह बंद कर लिया। हौले से सर को झुकाते हुए मेरे वालिद ने सबके लिए दुआए बरकत की और लम्हे भर को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हम सब कामिल हम आहंगी के साथ आपस में बड़े हुए थे। अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। कोई न जानता था कि क्या रद्द अमल ज़ाहिर करे। किसी ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरे वालिद की आवाज़ ने खामोशी को छेद दिया। मेरे दोस्तों, इसे समा कहते हैं, रक़्स से दरवेश। आज के बाद हर उम्र के दरवेश समा करेंगे। आसमान की जानिब इशारा करता एक हाथ, दूसरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ। मोहब्बत का हर ज़र्रा जो हम खुदा से वसूल करते हैं, हम उसे लोगों में बांटने का अहद करते हैं।
حاضرین مسکرائے اور زیر لب ان سے اتفاق کیا۔ پورے دالان میں ایک گرم جوش اور دوستانہ سی ہلچل دوڑ گئی۔ میں یہ رد عمل دیکھ کر اس قدر جذباتی ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آخر کار میرے والد اور شمس تبریز کو وہ احترام، وہ محبت ملنے کا آغاز ہو گیا تھا جس کے وہ یقیناً حقدار تھے۔ وہ شام اسی خوشگوار ماحول میں انجام کو پہنچ سکتی تھی اور میں اس بھروسے کے ساتھ خوشباش گھر واپس جا سکتا تھا کہ اب حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اگر وہ نہ رونما ہوا ہوتا جو اس سب کے بعد ہوا، کچھ ایسا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔